मारूफ आयात सूरह इब्राहिम आयत नंबर 40 और 41 हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है और ये दुआ हम सारे जानते हैं हमारी नमाज का हिस्सा। ये दुआ फजीलत के तौर पे नमाज में शामिल है और अक्सर आबाद की नमाज में और भी दुआ मांगी जा सकती है, पुरानी आयात या अल्फाज की हदीस की नमाज में करते हैं, मगर कसरत के साथ जो अमल आइमा का जो मामूल रहा है इसी दुआ को नमाज में मांगा जाता है। तो यकीनन सबको आती है, तर्जुमा भी आता होगा, मगर यहाँ जो मैंने आज इस दो आयात का तिलावत किया है और आपकी तवज्जो इसकी तरफ चाहता हूँ, शायद हमारा ध्यान कभी भी इस तरफ नहीं गया या नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात का आगाज कहाँ से किया? जो पहली आयत है उस आयत में ज़ुर्रियत के लिए दुआ, उस आयत में ज़ुर्रियत किसके लिए दुआ है? ज़ुर्रियत के लिए, औलाद। किसको कहते हैं? औलाद को। यानी बाप दुआ कर रहा है अपनी औलाद के लिए, यहाँ से दुआ का आगाज हो रहा है। और जो दूसरी आयत है उसमें अब वो मांगता है अपने लिए और फिर अपने वालिदैन के लिए। अब जरा देखिए तरतीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई, जो वालिदैन के लिए मांगा वो और है, जो औलाद के लिए मांगा वो और शय। यहाँ दोनों की अजमत बात देखिए, एक फरा है, यानी औलाद फरा है, वालिदैन हमारी असल। यानी अगर कोई वालिद है तो उसकी शाख, फरा कहते हैं शाख, उसकी शाख उसकी औलाद, मगर उसकी जड़ उसके माँ बाप, उसकी जड़ उसके माँ बाप। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शख्स को जो जहाँ से बात का आगाज किया कि वो जो तना है, जहाँ दरख्त की मिसाल सामने रखी है, बिला तशबीह बिला मिसाल, वो दरख्त का तना जड़ जैसा जुड़ा है तो वालिदैन है, और उस तने के ऊपर जब शाखें निकल आती हैं, फूल और फल लग जाता है तो वो उसकी औलाद, वो उसकी औलाद होती है। और ये तीनों चीजें मिलती, फरा और असल, और वो जिसकी फरा और असल है, यानी जिसकी जड़ और जिसके पत्ते हैं, वो सारे मिलकर एक वजूद बनता है। क्या बनता है? अब आप दरख्त को जब देखते हैं, हम तो अलग अलग नजर आते हैं ना, वालिदैन अलग नजर आते हैं, बेटा अलग नजर आता है, बेटे का बेटा या औलाद अलग अलग वजूद है, बोलिए अलग अलग वजूद है। मगर हकीकत में देखें तो बोलिए इन दो आयात की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे एक इज्तिमाइयत की सूरत में बयान किया, इकट्ठे बयान किया। मगर जो बड़ी काबिले तवज्जो बात है वो सारा रिश्ता जिक्र किया। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दुआ करवाई सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, और हम मांगते हैं, तो जब हम दुआ मांगते हैं तो हर कोई जब कह रहा होता है तो उसका मुखातिब भी वो खुद होता है। जैसे कहते हैं रब्बि जअलनी, ए मेरे रब मुझे बना, मुकीम अस्सलात, और मुझे बना नमाज का कायम करने वाला, व मिन ज़ुर्रियती, और जो मेरी ज़ुर्रियत से हो उसे भी नमाज का कायम करने वाला बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब मेरी दुआ को कबूल फरमा। ये पहली दुआ का हिस्सा, दुआ का तर्जुमा। और अगली दुआ का क्या है? फरमाया रब्बना इग़फिरली, मुझे भी बख्श दे, वलिवालिदैका, और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और दीगर सब मोमिनों को बख्श दे जिस दिन की हिसाब कायम करेगा। अब जो लतीफ बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अर्ज़ किया जिंदगी बीत गई, हमने हर नमाज में ये दुआ पढ़ी है, मगर कभी ध्यान नहीं है वालिदैन के लिए यहाँ नमाज की दुआ क्यों है?
توجہ ہے بات کی؟ جی 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 نماز کی دعا والدین کے لیے نہیں ہے، والدین کے لیے مغفرت بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور اولاد کے لیے نماز کی دعا مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ یہاں ایک تعلق اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے کہ ارے بابا یہ ذہن میں رکھا کیجیے، اولاد جتنی بڑی ہو جائے وہ یہ سمجھے کہ ہم والدین کو سمجھانے والے ہیں، ایسا کیسا نہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں بات، میں نے عرض کیا زندگی میں گئی یہ دعا مانگتے ہوئے، ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے بال پر نکل آتے ہیں، کیسے کیسے چنگے آ جاتے ہیں، اولاد مل جاتی ہے، گھر بار مل جاتا ہے، سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، شعور آ جاتا ہے، ہم والدین کے سادہ دیہاتی ان پڑھ سمجھتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو کپڑے نہیں شاید سے پہننے آتے، میرا اسٹیٹس اور ہے، میں اپنے والدین کو کسی کے سامنے لے کے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے ان کو تو کپڑے نہیں پہننے آتے۔ ہم اس جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں۔ ارے بابا درخت کا وجود اپنی جڑ کے بغیر نہیں۔ ارے نادان، اگر تو بڑی بڑی آندھیوں سے بچا کھڑا، بڑے بڑے تکالیف سے بچا کھڑا ہے، تو وہ تیرے تنے کے مضبوط ہونے سے نہیں ہوتا۔ تنا مضبوط ہو جائے تو ضروری وہ تنے کے مضبوط ہونے سے آندھیاں نہیں رکتی۔ آندھیوں سے حفاظت تبھی ہوتی ہے جب جڑ مضبوط ہوتی ہے، اور جڑ مضبوط ہو تبھی پتے نہیں گرتے۔ بڑی لطیف بات ہے، جڑ مضبوط ہو، جڑ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جڑ اس پتے تک اس خوراک کی رسائی کا سبب بنتی ہے جو جڑ زمین سے ملتی ہے، اور جڑ خود کو قائم رکھتے ہوئے پتے تک جڑی رہتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوتے کا دادی سے کیا رشتہ ہے، پوتی کا دادے سے کیا رشتہ ہے، دادی سے کیا رشتہ ہے۔ ارے بابا رشتہ یہی ہوتا، وہ جو آپ کا وجود درمیان میں کھڑا ہے، آپ کا حسن آپ کے پتے ہیں، آپ کا حسن بولیے آپ کے پتے ہیں، آپ کا حسن آپ کے پھول ہیں، مگر جڑ کی ساری شان اس تنے میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ جڑ نظر نہیں آتی مگر تنا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، مگر وہ تنا اگر اپنے آپ کو جڑ سے کاٹ لے تو پھر اس کا وجود قائم نہیں رہتا۔ یہی وہ رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ انسان کا جوڑا۔ آپ ذرا توجہ کیجئے کہ یہ جو رشتہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ بنایا، جیسے میں نے کیا کہ اگر جڑ مضبوط نہیں ہے تو آندھیاں اس تنے کو رہنے نہیں دیتی۔ اور اگر اب اس سے اگلی بات کہنے جا رہا، عام طور پہ تصور یہی ہوتا ہے نا کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو جڑ کٹ جاتی ہے، نہیں بات، یہی تو نہ سمجھی کی بات ہے۔ یہ دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں، یہی تو وہ رشتہ قائم رکھتا۔ بظاہر آپ کا سایہ ضرور ختم ہوتا، بظاہر ان سے تعلق دنیا کا ظاہری ضرور دور ہوتا، مگر یہ رشتہ ایمان کا رشتہ ایسا ہے، اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا، اب یہاں میں آؤں گا آگے اس دونوں آیتوں کے مضمون پر، تربیت کا حق ادا کر دیا ہے تو پھر چاہے وہ بظاہر دنیا میں رہیں یا دنیا سے چلے جائیں، وہ جس حال میں بھی رہیں، پھر نہ اولاد کا رشتہ ماں باپ سے کٹتا ہے، نہ ماں باپ کا رشتہ اولاد سے کٹتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایمان کا رشتہ، دنیا کا رشتہ آپ کا ختم ہو گیا کہ آپ کی ماں فوت ہو گئی، آپ کا باپ بولیے بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، بظاہر دنیا کا رشتہ کٹ گیا، مگر ایمان کا رشتہ نہ دنیا کا محتاج ہے نہ آخرت کے وجود کا محتاج ہے، ایمان کا رشتہ ہر جگہ قائم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اتنا عظیم رشتہ ہے اللہ رب العزت نے کیوں عطا کیا؟ والدین کی عظمت ہم تو عام زندگی جیسے گزارتے ہیں،
اور یہی ہمارا عام حال جو ہوتا ہے، جیسے بڑے ہوتے ہیں، عمر بڑی ہوتی ہے، تھوڑا سا شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، پیسہ، دولت، مال، علم، تعلیم، ایجوکیشن، جب ہم اس منزل پر قدم رکھتے ہیں اور ماں باپ سادہ زندگی کے بڑھاپے کی طرف کنورٹ ہوتے ہیں، تو ہمارا رویہ بہت کم لوگ اس مقام پر سنتے ہیں۔ جب ہم جوان ہوتے ہیں اور اگر والدین جوانی کے عالم میں اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں، کچھ کماتے ہیں، طاقتور ہیں، تو پھر ہماری آنکھیں جھکی رہتی ہیں، مگر جو ہی وہ بڑھاپے کی طرف جھکتے ہیں ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، اور ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ ہماری بربادی کا آغاز یہیں سے ہے۔ اور ہزار بار ایسا کرتے ہیں، میں کتنے سمجھتے ہو گئے، یہ بات سمجھتے ہیں، میں کیسے زمانے کے ساتھ چلتا، میں کیسے کسی کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم اس بدھی کو سلجھانا نہیں چاہتے۔ قرآن اس بات کو جو وضاحت پیش کر رہا ہے، میں پھر دوبارہ رہا ہوں ان آیات کو، میں نے عرض کیا یہ بار بار باتیں مگر کبھی دھیان نہیں گیا کہ اللہ رب العزت نے والدین کے لیے نماز کی دعا کیوں نہیں کروائی کہ بابا تم والدین کو سکھانے نہ بیٹھ جاؤ، پہلے تم نہیں آئے، پہلے وہ آئے، پہلے بولیے وہ آئے، اور ان کے پہلے آنے کا سبب یہ ہے کہ مجھے سمجھ آیا، کہ جو مجھے آج توتلی زبان بولنا آ رہا ہے، مجھے آج لفظوں کے ہار پرونے آ رہے ہیں، مجھے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ چاہے میرے ماں باپ ان پڑھتے مگر لفظوں کے پرونے ساری بنیاد ہی سے، کیونکہ ان کی جڑ کٹ جائے کہ پیچھے سے رسائی پتے کو پانی کی وہ نہیں سکتی، نظر آتا ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں، ماں باپ کا یہ بظاہر جڑا ہوا رشتہ نظر نہیں آتا، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے اور دنیا کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو سورہ بنی اسرائیل میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا، اور وہاں پر تو حد ہی کری، اتنے شدت کے الفاظ قرآن مجید میں ذکر کیے، دوستان اس کے احتشام، وہ بھی اکثر وہ سارے کلمات ہم پڑھتے ہیں مگر ہم دھیان نہیں دیتے کہ قرآن مجید نے والدین کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کس حد تک بات کہہ دی ہے، کس حد تک بات کہہ دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ماننا، جو حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا والدین سے احسان کرو۔ اب جو لفظ آگے فرمائے وہ غور کیجئے گا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اصول کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہنا دیکھنا ان کا رویہ کیا، یہ بات قرآن بولیے نہیں کہہ، ایک قرآن یہ بات، میں آپ کو ایک دوسرا مقام سورہ لقمان کا بھی آگے عرض کرتا ہوں کہ کس حد تک قرآن نے بات کی۔ یہاں پر فرمایا کہ ان بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ ایک یا پہلے کوئی فوت ہو جائے یا دونوں آپ کے سامنے بڑھاپے کے ہوں، تو پہلی بنیاد تمہاری کیا ہے کہ کیا نہیں کہنا، اف کب نکل یا تنگ آ گیا ہم یہ جملہ نام بول رہا ہوں، میں کیسے سمجھ ہی نہیں آتا، بوڑھے ہو گئے میری بات ہی نہیں سنی، یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اچھا اف نہیں کہنا ہے ان کے سامنے، اگر تمہیں ان سے بات بھی کرنا پڑ جائے، سمجھانا پڑ جائے، اصرار کرنا پڑ جائے، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں،
جھڑکنا ایمان سے بتائیے ٹھنڈے دل کے ساتھ. ہم میں سے ہر جوان ذرا جوانی کے عالم میں اس بات کو سوچے تو صحیح کہ جب کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارا رویہ کیا. ہماری آج سب سے بڑی بربادی اس امت کی آج یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا والدین سے رشتہ نہیں کرتے. پھر آگے کہا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اف نہیں کہنا, جھڑکنا نہیں, اور جب بات کرنی پڑے تو اتنی میٹھی کریمی بات کرنا جس سے انہیں تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت ملے. پھر آگے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ان کے لیے ذلت کے پر بچھا دو, نرم دلی سے آج ان کے ساری کے پر بچھا دو. پر بھی بچھانے ہیں یعنی بازو بچھانے ہیں, اور بچھانے بھی کیسے ہیں, سخت دل سے نہیں یار بڑا مطلب نہیں کرنا, نہیں, نرم دلی سے, نرم دلی سے. اور پھر فرمایا جب یہ سب کچھ کر چکو تو اب آ کے دعا کرنا اللہ کے حضور, مولا میں حق ادا نہیں کر سکا, تو کر سکتا ہے نا, اب ان دونوں میں رحم فرما جیسا وہ میرے بچپن میں مجھ پہ کیا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں اب اس اور پیچھے جو سورہ بنی اسرائیل جو سورہ ابراہیم کی آیات ہے کی وہ بھی اس کی طرف جانے سے پہلے اب ایک اور مقام قرآن مجید کا عرض کرتا ہوں. سورہ لقمان آیت نمبر 15 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ دونوں ماں باپ, صرف ایک بات ہے جو ان کی نہیں ماننی, ایک بات ہے جو نہیں ماننی, وہ کیا کہ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہرائے, میرے ساتھ کسی کو یعنی شرک کرنے کا کہیں تو بات نہیں ماننی, جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں ہے, تو کچھ نہیں جانتا, مگر ان کی اس بات کو فالو نہیں کرنا. اب کرنا کیا ہے, پھر فرمایا اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی, اور اب جو دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے جو دنیا کا معروف معاملہ ہے, فرمایا اس میں جب بھی تمہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے اچھے طریقے سے معاملہ. یہ قرآن بتا رہا کہ آپ نے حد دیکھتے قرآن نے ایکسٹریم جا کر یہ بات بتائی کہ شرک کی طرف دعوت دیں تو نہیں کرنا. اب یہاں پر ائمہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر تمہارے والدین شرابی, اللہ نہ کرے کہ کسی کے لیے ایسا معاملہ ہو, شرابی فرماتے ہیں کہ شراب کھانے چھوڑنے نہیں جانا مگر لے کے آنا بھی فرض نہیں ہے. اس سے کیا عنصر سمجھ آتا ہے؟ ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اولاد ہونے کے ناطے کہ انہیں وہاں سے رسید کر کے لاؤ, چھوڑنے نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ وہ برائی کا کام ہے. یہ جو تصور اسلام ہمیں دے رہا ہے دوستان احتشام, ایمان سے بتائیے دعائیں نہیں ہو, کام پھنسیا ہوا تو فوراً ماں جی بکوں, اور جب راحت آسانی آ جائے پھر موجے بھول جاتے ہیں. دوستو یہ جو رشتہ والدین کا ہے, اب میں بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے جو میسیج آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی عظمت کیوں ہے والدین, اور اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے مان کا کسی اور شے کا حکم نہیں دیا. فرمایا میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے احسان کرو. اتنی عظیم بات جو کہی, اور قرآن مجید نے پھر یہاں تک کہ ماں کے حالات کا بھی ذکر کیا. یہ جو آیت نمبر سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے اس کو پڑھیے, یہاں تک اس نے عظمت ماں کی عظمت اور والدین کی عظمت کا ذکر کیا. اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا حکم دیا, تاکیدی حکم دیا, جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی. یہ قرآن ماں کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ ماں اپنے پیٹ کے بچے کو کس حال میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اس سے جس کا دودھ چھوٹنا 2 سال میں 2 سال
اسے اپنے جگر طاقت عطا کرتی ہے. اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا انشکر لی، میرا شکر کر جس نے تمہیں اتنے قریب والدین دیے. اور پھر فرمایا وَلِوَالِدَيْكَ، مجھ رب کا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. یہ جو اتنی عظمتیں والدین کی ذکر کی اور جو میں نے مقام سورہ ابراہیم کا آپ کے سامنے ذکر کیا، دوستان کی احتشام، یہ جو انسان اس دنیا میں آیا، انسان کو اللہ رب العزت نے یہ جو عظمت انسان ہونے کی عطا کی ہے، یہ انسان عظیم اس لیے ہے کہ اس زمین پر یہ رب کا خلیفہ ہے. بولیے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس انسان کو ہم نے خلیفہ بنایا. کس کے خلیفہ؟ بولیے کس کے خلیفہ؟ اللہ رب العزت کے. دوستان کی احتشام، یہ جو والدین سے رب العزت نے رشتہ عطا کیا ہے، یہ والدین عظمت اس لیے ہے. وہ جو بڑے ہو جاتے ہیں، ہم چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین ہمیں ہمارا اللہ کا خلیفہ بنانا سکھاتے ہیں. اللہ کا خلیفہ ہونا جاتے ہیں. اب لمبے چوڑے چکر کی طرف نہیں جاتا. ایمان سے بتائیے، ہم میں سے کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے لیے واقعی نہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ اللہ کا خلیفہ ہیں. ہم میں سے بہت سارے اولاد والے ہماری کتنی ذمہ داری ہے. ارے بابا، اولاد یہ بات اکثر میں نے پہلے بھی آپ سے کہی تھی، والدین کی عظمت اس لیے نہیں ہے کہ عمر میں بڑے، والدین کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ اولاد والے، جس کی اولاد نہ ہو وہ والدین کہلانے کا اولاد بولیے جی نہیں ہے. وہ جو ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی ہے، انہیں پہلے بھیجا، اللہ چاہتا تو جیسے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا سب کو بنا دینا، اس کی قدرت ہے، وہ چاہتا تو کر سکتا تھا. بچوں کو چھوٹا پیدا کیا، گروتھ ہوئی، جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے. یہ جو ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے کا اچھا اسکول وہ میری ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں. میں یہ دو ٹوک بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اچھا سکول ہم اس پہ کنسنٹریٹ زیادہ کرتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ جدت کی تعلیم نہیں دینی چاہیے. میں اس بات اور آگے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارا فوکس سکول ہے، ہمارا فوکس اس کا خلیفہ ہونا نہیں ہے. خلیفہ ہونا یعنی جو اس نے دنیا کمانی، جس دنیا میں رہنا ہے اس کے کمانے کے طریقے ہم فراہم کرتے ہیں، اور جو اس نے خلیفہ ہونا بننا ہے وہ ہم مولوی صاحب پہ ڈال دیں. مولوی صاحب رکھے، مولوی صاحب ہیں قرآن پڑھائیں گے، مولوی صاحب ہیں وہ ساری تعلیم دیں گے. تو والد صاحب کیا کریں گے؟ وہ بزنس کریں گے، وہ جاب کریں گے، وہ پیسے کمائیں گے. دوستان کی احتشام، یہ اتنا عظیم رشتہ اللہ رب العزت نے والدین کو دیا ہے کہ جب تک آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا اولاد کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ہم نے انہیں یہ سمجھانا ہے کہ تم اللہ کے نعرے میں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایمان سے بتائیے کہ کیا یہ بات ہم سمجھا پا رہے ہیں؟ ہمیں خود بھی اس بات کی، ہم خود اس رشتے سے دور ہو گئے، اس تعلق سے دور ہو گئے، ایسی بیٹھک سے دور ہو گئے، ایسی علم مجلس سے دور ہو گئے ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھ اور شعور مل گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ بابا آپ کو ضروری کسی جماعت سے جڑنا چاہیے، مگر اتنا شعور تو ہونا کہ ہم کوئی ایسی جماعت، ایسے لوگ ہوں جہاں سے ہمیں ایسی خیرات ملے، ایسا شعور ملے، ایسا تعلق ملے. دنیا کی تعلیم ہم حاصل کر کے، بڑی پیاری بات کسی عارف نے کہی تھی کہ علم بس کریں ہو یا اکو الگ الگ تیرے گھر.
اس پہ جو زور دیا جا رہا ہے، جو والدین کی عظمت بیان کرتے ہیں، وہ والدین کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ اولاد کو ذمہ داری سمجھانے والے ہیں۔ مگر آج سوسائٹی میں یہ رہا، ہم دین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ دین کی ذمہ داری جو اٹھانی تھی وہ بھی وہ ذمہ داری نبھا نہیں پا رہا، ان کا بھی قصور نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اہتمام دنیا کی تعلیم کے لیے یونیورسٹیز کی صورت میں پیسے خرچ کیا جاتا ہے، کیا دین سیکھنے کے لیے بھی ایسے کیسے؟ بولیے، دین سیکھے تو وہ جو محلے میں روٹی مانگتا کھاتا وہ دین سیکھے۔ مولوی جو اس نے بننا، یہ معیار سوسائٹی کا جب ہم نے یہ بنا دیا اور جو اس مسند سے کھڑا ہوا، ہم نے یہاں یہ لڑائی جھگڑا ڈال دیا، آج امت فرقوں میں گروپ سے بڑھ گئی، اور یہاں یہ جھگڑا جو جس نے سب کو جوڑنا تھا، آج اسی مسند سے کھڑے ہو کر امت کو توڑنے کی آواز ہے۔ دوستان زیر شام، یہ تو جگہ ہے جسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، سجائے بیٹھے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ ہم دنیا کے آفس میں دو لوگ اس دو مسلک سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے۔ کتنے اپنے کتنے دکھ اور درد کہ جس جگہ میں سب کو جوڑنا تھا وہاں جدا ہیں، اور جس دنیا کی وجہ سے دنیا میں آخرت سے گزرنا ہے وہاں ایک کہ کس کا قصور ہے؟ وہ جو شعور ہمیں اپنے والدین سے ملا یا انہیں جہاں سے ملا، کیونکہ ہر ایک محنت فقط دنیا پر ہے۔ والدین اگر خود کسی جگہ سے نہیں جڑیں گے تو وہ کیسے دعا کر سکیں گے کہ مولا میری اولاد نمازی بنا، جب باپ بھی نماز پڑھتا، جب باپ کی خود نمازیں قضا ہوتی ہیں تو وہ یہ تمنا کرے مولا میں معاف کر دی میرے پترا چنگا نمازی بنا۔ ہماری دعا میں ایسا رہے گا جی، اور یہ دعا کسی عام کی نہیں، بھائی اللہ کا نبی جب گرانٹڈ ہوتا ہے تو اسے اللہ نے ہدایت عطا کرتی ہے، وہ نبی ہو کر بھی کچھ مانگ رہا ہے رب سے تو کچھ اور نہیں مانگا۔ حضرت ابراہیم اللہ کی دعا کرے مولا مجھے تو نے منتخب کیا اپنی نبوت کے لیے، تیرے اور تیرے مانگتا ہوں تو میری ذریت نوازی، میری ضروریت میں بھی نمازی بنا۔ اور یہ ہمارا ایک اور جو کلچر دین کے ساتھ جڑ گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعاؤں سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ بابا دعا بات پہلے دوائی چاہیے۔ کوئی آپ کے دانت میں درد ہو، بخار ہو جائے تو مسجد کی مولوی صاحب کے پاس مولوی صاحب ذرا تمیز دیکھتے ہو، دم کر دے، بخار ختم ہو جائے، کینسر ختم ہو جائے، اللہ چاہے تو شفا دے سکتا ہے، مگر بتائیے اس جھگڑے میں پڑتے ہیں بہت سارے ہمارے پتنیوں کو مانتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کچھ سمجھ پڑا لکھا آدمی ہو تو کہے گا بابا میری دعا ضرور ہوگی مگر خدا کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کرو، کہتے ہیں یا نہیں؟ جی دنیا کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اچھا ڈاکٹر اچھا سرجن ڈھونڈتے ہیں، تو یہ جو ہمارا معاشرہ پھر رہا ہے اس کی تکلیف اور اس کے سنوارنے کے لیے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے اچھے لوگ بھی اچھی صحبت ہے، اور یہ کوئی فرشتوں نے آپ نے نہیں کرنا، سوسائٹی کبھی بھی فرشتوں سے بدلی نہیں جاتی، وہاں کے رہنے والے لوگ بدلتے ہیں، اور لوگ اسی جڑ سے جڑے ہوتے ہیں جسے ہم والدین کہتے ہیں۔ بابا یہ بات جتنی بھی اسی طرح میں چلے جائیں وہیں تک جائے گا کہ آج اگر ہمارا معاشرہ اس ماحول کو بدلنے والا ہو جائے، اور ہمارے ماں باپ پہلا زمانہ تھا، آج ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حظ لینا، اس کو سمجھنا، اس سے محبت کا رشتہ رکھنا، وہ تو بہت کمال کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں، کھولنا بھی نصیب شاید بولیے نہیں ہوتا، کھولنا بھی نصیب نہیں ہوتا، مر جائیں گے تو شاید کو پڑھ کے بخش دیں۔ یہ تصور ضرور رکھتے ہیں کہ جب فوت ہو جائیں گے تو پڑھ کے بخش دیں تو اس پڑھنے والے کا ثواب ہمیں پہنچ جائے گا،
ارے بابا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اسے پہنچے گا ثواب، مگر ہم نے کبھی نہیں کھول کے دیکھا، کھول کے تو دیکھوں کہ اس میں اللہ نے فرمایا کیا، مرنے والے کے گناہ دھو کر اسے خیر میں بدل سکتا ہے قرآن، تو کیا جو زندہ اسے پڑھے اسے قرآن کوئی فرق کر دے گا؟ ہماری دلچسپی اس پر نہیں رہی، اور ذہن میں رکھیے اگر ہماری دلچسپی نہیں ہوگی اور ہم یہ توقع رکھیں کہ میرا پتر اچھا قاری بن جائے، ارے بابا سیدہ فاطمہ سے جا کر پوچھو سلام اللہ علیہ، حسین ایسے پیدا رہا تھا۔ یہ اصل بنیاد ماں باپ سے ہوتی ہے۔ واقعہ اکثر قول کیا جاتا کہ 4 سال کا بچہ امام صاحب کے پاس پڑھنے جاتا ہے، استاد محترم کے پاس پڑھنے جاتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم لینے جاتا ہے، استاد محترم کہتے ہیں بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ لی، پڑھو بیٹے الحمدللہ رب العالمین، سر یہاں سے نہیں پڑھوں گا، حضور یہاں سے نہیں پڑھوں گا، تو بیٹے کہاں سے پڑھو گے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بیٹا یہ تو 15واں پارہ ہے اور آپ 15ویں پارے کی بات کر رہے ہیں، 14 پارے کہاں ہیں؟ عرض کرتا ہے کہ حضور وہ 14 پاروں کا حافظ ہے۔ استاد سن کا حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی 4 سال کی عمر ہے، وہ 14 پارے کہاں سے کر لیے، پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ تو اس نے کہا کہ جی والدہ نے آج کا دودھ بھی پلایا تھا جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، کہ 14 پاروں تک کی کرتی رہی، مجھے وہ یاد ہو گئے ہیں، مجھے آج 15 پارے کرنے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہمیں بدلنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یہ نہیں کہا، اب دعا پر غور کیجیے، پھر دوہرا رہا ہوں لفظوں کو، رب اجعلنی، کس کی دعا ہے؟ اللہ کے نبی کی، کہ مولا میری اولاد، اب یہاں بھی تربیت کی بات آ گئی، میری اولاد کو نمازی بنا، یہ دعا بعد میں ہے، رب اجعلنی، پہلے مجھے نمازی بنا۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا۔ دوستو یہ جو والدین کا رشتہ اولاد کے ساتھ ہے بڑا گہرا ہے۔ آپ جو رہیں گے، جہاں رہیں گے، جس حال میں رہیں گے، چاہے آپ کی اولاد ایک پل بھی آپ سے دیکھ نہ پائے، یہ جو کنیکشن آپ کی باڈی آپ کے خون کا ہے، جس زمانے میں، جس خطے، جس دنیا کے کونے میں چلے جائیں، باپ جو کرے گا اولاد کو ٹرانسفر ہو جائے گا، ماں جو کرے گا اولاد کو بولیے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ وہ جہاں رہے قریب رہنے کی ضرورت نہیں، تب بھی کہ اللہ نے وہ جڑ ایک ہے، کوئی کیسے بھی کہہ سکتا ہے کہ ایک جڑ سے جب درخت نکلتا ہے تو سارے اثرات اسی درخت پر ظاہر ہوتے ہیں، اس جڑ کے اثرات کسی اور درخت پر ظاہر ہو، بولیے اللہ رب العزت ہمیں اس بات کا شعور عطا کرے، ہم اگر والد ہیں تو بدلنے کی کوشش کریں، اور اگر والد نہیں بنے، اولاد ہیں، تو پھر والدین کی عظمت کو سمجھیں، کیونکہ دونوں رشتے ضروری ہیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس مخلوق، اس انسان کو اپنے لیے خلیفہ بنایا ہے، تو خلیفہ نائب اللہ کا ہے۔ اللہ کا نائب کیسا ہوتا ہے؟ المیہ تو یہ ہے، اشارہ کر بات کرتا چلوں، المیہ تو یہ ہے کہ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کسی کی انگلی مصطفیٰ کی ذات کی طرف اٹھتی ہے تو ہم اسے کاٹنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ گستاخی کرنے والا بدبخت جسے شاید ایک سانس لینا بھی زمین پر رہنا ہمیں گوارا نہیں، اللہ اسے نیست و نابود کر دے، اللہ اسے نیست و نابود کر دے۔ بدبخت نے گستاخی کی جسارت کی، اگر خاکے انہوں نے اسے آگے جیسے اناؤنس کیا اور اگلی جسارت کرنے کی ہمت نہیں کی، تو اس کا یہ قطن مطلب نہیں کہ ان کی سازش سے رک گئی۔ دوستان احتشام، صورت تو یہی تھی کہ وہ بدبخت جسارت کرتا تو پھر کوئی غازی عظیم شہید ہوتا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں رہے۔ اب یہ جو جذبات کی بات کر رہا ہوں، اسے ایک دوسرے اندر سے بھی بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اتنے کمزور کیوں ہوئے ہیں کہ غیر اس طرح سازش کر رہا ہے،
دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور رحمت للعالمین کی تعلیمات کو بھولا دیا۔ حق یہی بنتا ہے کہ جو گستاخی کرے اسے زندہ نہ رہنے دیا جائے، اسے زندہ نہ رہنے دیا جائے، مگر یہ مصطفیٰ کی تعلیمات، مصطفیٰ کے دین کی تعلیمات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر فقط اپنے ایکسٹریمزم، اپنے ایکسٹریم پہلوؤں کو دکھایا جائے، متشددانہ پہلو دکھایا جائے۔ نہیں، یہاں تربیت یہ کہتی ہے کہ ارے بابا آج اگر ہمارے حال میں کوئی رنگ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو بظاہر مسلمان مخلوق ہیں، کمزور ہیں، اقتدار میں نہیں ہیں انٹرنیشنل سطح پر، آج اس حال میں ہماری ذمہ داری تھی کہ مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کے ڈنکے ساری دنیا میں لگائے جائیں، حضور کی عظمت کا پہلو کھولا جاتا، جہاں وہ بدبخت حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف وہ خاکوں کو منسوب کرنا چاہتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی وہ تعلیمات جس سے اسلام پھیلا ہے اس کو سر دنیا کے سامنے کھول کر، مگر افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم نہ سمجھی میں کسی سازش کا شکار اس طرح بن جاتے ہیں کہ بابا وہ تو سستی شہرت چاہتا تھا، اور ہم لوگ اپنے جذبات اور اندھی عقیدت میں ہم اس طرح بہتے چلے گئے کہ ہم نے ہی ان کی اس بات کو جیسا وہ کرنا چاہتے تھے اسے پوری دنیا میں کرنا پڑا۔ طریقہ یہ ہے یا تو ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو ختم کریں، مگر وہ طاقت مسلمانوں کے پاس اب بولی نہیں۔ آپ یہ نظارہ سارا دن کرتے ہیں یہاں اس وادی کے اندر، اس خطے کے اندر، آپ کورین کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو یہاں تک کہ میں نے دوستوں سے سنا کہ فیکٹری میں وہ اسامہ کے اندر بھی لوگوں کو بلاتے ہیں مسلمان، ایسا ہوتا ہے، ٹیرورسٹ کہہ کر بلاتے ہیں، پاکستان کا تعارف آ جائے تو آگے اس طرح کا رویہ اظہار کرتے ہیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیے کہ سوشل میڈیا پر جب ہم اپنا ایکسٹریم ہونا اس طرح شو کریں گے، یہ لوگ جو پہلے کو تنفر ہیں، اور شاید آپ دوستوں کے علم میں یہ بات نہ ہو، وہ جو بدبخت جس نے یہ جسارت ہے، جس بدبخت نے یہ جسارت ہے، وہ چاہتا ہی سستی شہرت تھا، اس کا مقصد یہ تھا، اور اس نے جو الیکشن لڑا اور جیتا اور اسمبلی میں آیا، اس کی بنیاد وہ الیکشن کی بنیاد پہ لڑا تھا کہ مسلمان ہوتے ہی اچھی ہیں، متشدد ہوتے ہیں، سخت مزاج رکھنے والے ہیں، یہ لڑنے بھڑنے کا مارنے کا کام کرتے ہیں، کسی سوائے کے پاس اور کچھ، یہ پیسفل قوم نہیں ہے، یہ ایجنڈا تھا اس کا، اور اسی پہ وہ الیکشن جیتا اور اسمبلی میں آیا۔ اور جب ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، نہ سمجھ کر ریئیکٹ کرتے ہیں، تو دوستان شام اسی کے لیے جو سپورٹ کرتے ہیں، بڑا سادہ سا طریقہ۔ یہاں کوریا میں آپ نے اگر ابھی تک ہمیں یہاں رہتے رہتے یہ سمجھ نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ کہ یہ لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جسٹ اپنی آواز بلند کر، جسٹ اپنی آواز بلند کر، ہمیں یہ سمجھ کب آئے گی؟ مصیبت تو ہماری یہ ہے کہ جیسے میں نے اشارہ تک بات کی، ہم ایک پلیٹ فارم پر ہی جمع ہیں، مسجد کا نام لینے والے ہم ایک جگہ پر جمع بولیے، ہر کوئی گھڑوں میں بنا ہوا ہے۔ دوستو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اللہ کرے ایسا کوئی موقع نہ آئے کہ بدبخت ایسی جسارت کرے، مگر موجودہ حالات میں دین کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے اوپر ذمہ آئے تو بیہودہ لفظ کرنے، کسی کو گالی دینے کی بجائے حضور کی عظمتوں کا چرچا کیا جائے، حضور کی شانیں لوگوں کو بتائی جائیں، جو شانیں حضور کی، کیا حضور کی شانیں شامل بولیے۔ آپ نیٹ میں دیکھیے غیر مسلموں نے جنہوں نے سمجھ آئی، جنہیں شعور ملا، اللہ نے انہیں بھی سمجھ عطا کی کہ اگر دنیا میں ہستی ہے تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن کیا جائے، ہمارے پاس تو یہ موقع بن جاتا ہے کہ ہم اپنے دین کا سورس امیج دنیا کے سامنے کھول سکیں، مگر ہم بس لائی ہیں، جیسے بات سمجھ لگی، جیسے شعور، جتنی بات سمجھ آئی، جذبات میں آگے بڑھتے گئے، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا۔ ارے بابا اللہ العزت نے جو ہمیں شعور کی آنکھ دی ہے اس کی تعلیم یہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی جسارت کرنے کا موقع نہیں دیا، مگر یہ بات
نہیں ہوئی۔ اللہ کرے کہ حکومت پاکستان اور امت مسلمہ ساری اجتماعی طور پر اسے اقوام متحدہ میں لے کر جائے، قرارداد پاس ہو، قانون بنے اور ہمیشہ بھی اس پر پابندی لگ جائے۔ مگر یہ تبھی ہوگا جب ہم سنسیئر ہوں گے۔ اگر ہم گالیوں سے کام چلائیں گے تو گالیوں سے قانون بولیے نہیں بنا کرتے۔ میں سب کو سراہتا، یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہم نے یہ کام کیا، سب کو سراہتا جس کا جہاں حصہ ہے، حضور کے امتی ہونے کے ناطے سب نے جس جہاں بھی وہ لگا کیا۔ مگر سلام ہے اس ہستی کو جسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام کا وہ امیج جو آج دنیا کی ضرورت ہے پیش کیا، صرف جذبات سے بات کرتے۔ پہلے بھی ایسا ایسا ابھی بھی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ وہ خط لیٹرز لکھے گئے ان کفار اور ان بڑی طاقتوں کو کہ جن کے ہاتھ میں سب اقتدار کا سسٹم ہے، تاکہ وہاں آواز پہنچے اور ہم اپنا حق رکھتے ہوئے اس بات کو منوا سکیں اور اللہ کرے کہ امت مسلمہ جمع ہو جائے۔ 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں مگر افسوس ہے کہ ایک پلیٹفارم پر جمع نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت ملک جمع ہو جائے بڑی بات ہے، ہم ایک مسجد میں یہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتے، ہو سکتے والی بات نہیں ہے، ہو سکتے مگر اللہ کرے کہ امت مسلمہ جمع ہو جائے۔ دوستان اسلام کی بنیاد تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کوئی دوسرا کرے، ہم یہ سمجھیں کہ کوئی، ہم ہمیشہ نہیں کھولتے، بات کرنی ہو، کوئی فلسفہ سنانا ہو، کسی موضوع پر بحث کرنی ہو تو شاید ہم سے بہتر کوئی بحث، اور کسی کو نیچا دکھانا ہو اور اگلے کو سکھانا اور سمجھانا ہو کہ میں دین جانتا ہوں، تمہیں کیا سمجھ ہے، تمہیں کس بات کا شوق ہے، اس پر آ جائے تو شاید ہم سے کوئی بڑا فلسفی نہیں ہوتا۔ بابا بات کی بنیاد باہر سے نہیں شروع ہوتی، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جنگی مسجد سے جڑے ہوئے جتنے آبا بیٹھے ہیں، آج کے بعد اگر ہم یہ اصول اپنا لیں، یہ بنیاد اپنا لیں، کیا بتائیے، جیسے ہم ماں باپ کے رشتے کی بات کر رہے تھے، کیا باپ یہ دیکھ سکتا ہے کہ دو بھائی آپس میں لڑیں؟ کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ماں یہ دیکھ سکتی ہے کہ اس کے دو بیٹے آپس میں بولیے جی نہیں دیکھ سکتے، مصطفیٰ امت خضرہ میں کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دو امتی ایک دوسرے کو بیٹھے ہیں؟ چھوڑ دے کوئی اس مسلک سے ہے، وہ کون سا مرتبہ فکر رکھتا، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس نرمی کا وہ تعلق کیوں نہیں رہا؟ ارے بابا مسلک اس کا صحیح جو بھی ہے، کلمہ تو مصطفیٰ کا ہی پڑھتا ہے، اس نے اپنا آخری نبی تو مصطفیٰ کی ذات پر مانا، اب اسے سمجھ نہیں رہی حضور کی عظمت اور عقیدے کی بات سمجھ نہیں رہی، تو ارے بابا ہم اس کو اور سخت کیوں کرتے ہیں اپنے سخت جملوں سے؟ شاید ہماری نرمی اسے سراہ راست پر لے آئے اور ہمیں یہ فکر ہو کہ مصطفیٰ کے دو بیٹے ہیں، میں بھی بیٹا ہوں اور وہ بھی بیٹا ہے، اگر میں اچھا بیٹا ہوں تو اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے جو دوسرے بھائی کو بھی کھیت کے باپ کی طرف لے آئے، نہ کہ باپ سے توڑ توڑ کرے۔ یہ بنیاد آج ہم شروع کریں، یہاں بیٹھنے والا ہر شخص آج کے بعد یہ تہیہ کر لے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ شاید اس بدبخت نے جو جسارت کی اور اس نے خاکے بنانے کی جسارت کی، شاید اس نے اتنا نقصان اسلام کو نہیں پہنچایا جتنا ہمارا بھائی بھائی سے لڑنے سے نقصان پہنچایا۔ ہم فرقہ واریت کی جنگ کے حالت میں اسلام کا نقصان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے دین کا نقصان کر رہے ہیں، وہ دفاع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ایک ہونا ہوگا، اپنی جماعت رکھیں، اپنا تعلق رکھیں، اپنی نسبت رکھیں، جہاں کسی کے مرید رہے مگر آپس میں لڑائی کی بنیاد کے فضا کو ماحول کو عام بولیے، کیا یہ حج کرتے ہیں ہم؟ دوستان عزیز شام، اس کے لیے تو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، بس یہی وہ بنیاد ہے۔ اگر آج ہم یہاں جمع ہو جائیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ جو قبر میں جس کے والدین لیتے ہیں یقیناً انہیں روح کو راحت مل جائے گی اور انہیں سمجھ آ جائے گا کہ میرا بیٹا واقعی خدا کا نام ہے۔
میرا بیٹا واقعی خدا کا نائب ہے، اور خدا کا نائب ہوتا ہی ہے جو مصطفیٰ کی امت اور انسانیت کی فکر کرتا ہے۔ الحمدللہ تعالی منہاج القرآن ساری دنیا میں دعوت کو عام کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کا بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں توفیق عطا کرے، یہ شعور دے، یہ سمجھ عطا کرے کہ ہم مصطفیٰ کی امت اور مصطفیٰ کی عظمت کے ہاں رہیں اور اس تعلق کو جوڑنے والے بنے۔ ہمارے دیگر آپ اللہ احباب آپ سب کے لیے دعا کو، مہمانان گرامی کے لیے دعا کو، اور بطور خاص محترم مجاز مصطفیٰ صاحب کے غم میں شریک کے بعد اللہ کے لیے دعا کو۔ اللہ پاک سب کا حامل ناصر ہو۔